बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश-शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाज़िल करदा दीन इस्लाम, जो कि अल्लाह रब्बि करीम की आखिरी किताब हिदायत कुरान करीम के अंदर उसके मतन में मौजूद है, उससे बाहर दीन कहीं नहीं है। उसी दीन को नौ इंसानी से असर नो मुतारफ़ कराने के लिए, ताकि उस इस्लाम को नौ इंसानी फिर से जान सके, समझ सके और उस पर अमल कर सके, जिसको 1400 साल से तर्क कर दिया गया है। और जिस मज़हब को लोग 1400 साल से अल्लाह का दीन इस्लाम समझकर मुसलमान कौम अपना रही है, या जो गैर मुस्लिम हैं, जो यहूद व नसारा हैं, जो हनूद हैं या दीगर नौ इंसानी है, वो जिस मज़हब को इस्लाम समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा दीन यही था और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उसी दीन पर थे। ख़ास तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतन लिल आलमीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम कि वो इस मज़हब पर थे, तो ताकि इस गलतफ़हमी का अज़ाला किया जा सके और उनको एक तो आगाह कर दिया जाए कि अल्लाह का दीन जो कि कुरान करीम के अंदर है, कुरान मजीद से बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं है दीन का। कुरान करीम जब नाज़िल हुआ तो दीन उस दौर में मुकम्मल हो चुका था। नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतन लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की वफ़ात के बाद जो कुछ भी वाक़यात हुए, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ बताया गया, समझा गया, वो सब तारीख़ है और तारीख़ का दीन से कोई तल्लुक़ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये महज़ नौ इंसानी को आगाह करना नहीं है, बल्कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाज़िल करदा दीन पर अमल पैरा हैं। अपनी काविश से इसका आगाज़ कर चुके हैं और ये नौ इंसानी तक इस दावत और इस पैगाम को पहुँचाना इस सिलसिले की अगली कड़ी है, ताकि जो भी अल्लाह के दीन पर आना चाहे वो अक्ल, फ़िक्र, शऊर और बसीरत को बरूए कार लाते हुए मुताला करे अल्लाह की किताब में से इन आयात का और उनको समझे और फिर फैसला कर सके कि उसने हिज़्बुल्लाह में रहना है या हिज़्बुश शैतान में। तीसरी कोई जमात, कोई ग्रोह नहीं है दुनिया में। और जिस तरह आखिरत में दो ठिकाने हैं इस ज़िंदगी के बाद, या जन्नत या जहन्नम, तो ये जो ग्रे एरिया है ये कोई नहीं होता। तो इसलिए ये वाज़े अंदाज से बलागुल मुबीन से इंशाअल्लाह नज़ीर ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले दो नशिस्तों में कारूनियत और मुतरफ़ीन, जो कि तागूत का एक जुज़्व हैं, एक एलिमेंट है, एक अंसर है। तागूत 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है: फ़िरौनियत, कारूनियत और सामरियत। इससे पहले जो सबसे बड़े मुजरिम हैं, अल्लाह के जो दुश्मन हैं, नौ इंसानी के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, जो वही के तबाह के दुश्मन हैं, हर दौर में रहे हैं, वो मुतरफ़ीन हैं। ये सरमाएदार लोग, ये उमरा, रोसा, जिनके पास वाफर मकदार में वसाइल रिज़्क़ होते हैं, माल दौलत होता है, और उन्होंने दूसरों को महरूम करके उस पर कब्ज़ा किया होता है। ये दो नशिस्तों में कुरान करीम में से चीदा आयात जो उनके मुतल्लिक़ हैं, उनकी नफ्सियात, उनका अमल, उसके बारे में दो नशिस्तों में वज़ाहत की गई है। आज की जो नशिस्त है, ये भी उम्मीद है इस मौजू पर भी दो नशिस्तें होंगी। इस पहली नशिस्त में आज का जो मौजू है वो सामरियत है। सामरी बनी इसराइल का वो शख्स था, वो मलऊन शख्स था जिसने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में बनी इसराइल को बछड़े की परस्तिश पर लगा दिया था कि ये तुम्हारा इलाह है।
یہ نہیں کہ اس کا امن ایسا تھا کہ اس نے اپنی طرف سے ایک اناخ بنا کر لوگوں کو اس پر لگا دیا۔ تو یہ امن چاہے وہ بچڑا بنانے کی صورت میں ہے، چاہے کوئی اعمال ایجاد کرنے کی صورت میں ہے، ان کو اللہ کی نسبت سے اللہ سے منسوب کرنے سے، کوئی اقوال ہے، کوئی عقائد ہیں، کوئی نظریات ہیں، کوئی ملفوظات ہیں، کوئی کتابیں ہیں، جو آدمی خود لکھتا ہے، بشر اپنی طرف سے کہتا ہے، خود اپنی اس کی فکری تخلیق ہوتی ہے، چاہے اس کی انٹینشن یا اس کی نیت کوئی بھی ہو، اور وہ اس کو اللہ رب کریم سے منسوب کرتا ہے، تو وہ سامری کی نظریاتی اولاد ہے۔ سامری مر گیا لیکن سامریت نہیں مری، وہ سامریت آج بھی موجود ہے۔ یہ سامریت کے جو ورثہ تھا، یہ یہود و نصارہ کے جو مذہبی پیشوا تھے، یا مشرکین مکہ کے جو کرتا دھرتا ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، وہ سامری کی وہی نظریاتی اولاد تھے اپنے دور میں۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین مبعوث ہوئے، تو اللہ رب کریم نے تجدید وحی کی، اور جو باطل عقائد اور جو من گھڑت عقائد انہوں نے بنا رکھے تھے مشرکین نے، یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں نے، سارے ایک جیسے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جب اللہ کی وحی قرآن کریم کو سنا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ حق شناس تھے، حق کو انہوں نے پہچان لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ ان پیشہ ور مذہبی پیشواؤں کی، احبار و رہبان کی بات ہو رہی ہے، جو مذہب فروش تھے، جو خدا فروش تھے۔ تو اسی طرح مشرکین کے بھی جو مذہبی عمائدین تھے، جو ان کے سرکردہ لوگ تھے، ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ تو اس سارے تناظر میں سامریت اس شکل میں موجود تھی، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو ان کے جو کانے کرتوت تھے ان سب کو آشکارا کیا گیا قرآن کریم میں، تاکہ لوگ ان کا مکروہ اور خبیث چہرہ دیکھنے اور سمجھ جائے اور آئندہ ان کے جال میں نہ پھنسے۔ لیکن یہ تو اللہ رب کریم نے ایک نوع انسانی کو ایک ظلمات سے نکال کر نور میں لانے کے لیے ایک اہتمام کیا کہ قرآن کریم نازل کیا، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا علی خلق عظیم کو مبعوث کر کے نوع انسانی کو ان ظلمات سے جو اس وقت عرب معاشرے میں تھے، جو معاشرہ تباہی کے گڑھے کے کنارے پر پہنچا ہوا تھا، ان کو تباہی سے بچایا اور ظلمات سے نور میں لے گیا، وہ وحدہ لا شریک رب قرآن کریم کے ذریعے۔ یوں تمام انبیاء علیہ السلام کی جو وحی کی تعلیمات تھیں، جو ان کی سرگزشت تھی، جو مومنین کے رویے تھے، جو ماضی میں وحی کا اتباع کرتے رہے تھے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم، ان کے جو رویے، کردار، نفسیات تھے، ان کا خلاصہ بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، اور جو نزول قرآن کے عہد کے تمام ضروری واقعات تھے جو رہنمائی نوع انسانی کو قیامت تک دینی تھی، وہ بھی ایک طرح کی بایوگرافی میں مومنین کے رویے، منافقین کے، مشرکین کے، کفار کے، وہ سارے ان کے رویے، نفسیات جو ضروری تھے، یہ ہماری ضرورت کو ہمارا رب علیم حکیم، علیم خبیر رب، لطیف خبیر، جو ہماری ضرورت سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ نہ صرف جسمانی نشو و نما کے تقاضوں سے آگاہ ہے، بلکہ وہ ہماری نفس کے تزکیہ کی ضرورتوں سے بھی آگاہ ہے۔ تو جتنی رہنمائی کی ضرورت تھی، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ، اس نے قرآن کریم میں دے کر وحی کی تجدید کر دی۔ از سر نو سارا جو ہدایت کا ایک راستہ تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، وہ روشن کر دیا۔ تو جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی زندگی میں، یا خصوصی طور پر ان کی موت کے بعد، شیاطین
اسی مذہب کا نبادہ اوڑھ کر ان میں پیدا ہو جاتے تھے، موجود بھی ہوتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی موجود ہوتے تھے، دب جاتے تھے، یا وہ اپنی ریشہ دوانیاں جاری رکھے ہوئے ہوتے تھے خفیہ طور پر یا کسی انداز سے، لیکن جب انبیاء علیہ السلام کی وفات ہوتی تھی پھر تو وہ آزادانہ طور پر وہ اپنا مکروہ دندہ، وہ شیطانیت کا جو جال انہوں نے پھیلایا ہوتا تھا اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کا، وہ پھر سے بڑے زور و شور سے وہ جاری کر دیتے اور آزادانہ طور پر وہ فساد پھیلاتے زمین میں، لیکن نام استعمال کرتے تھے اللہ کا کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، حالانکہ وہ شیاطین ہوتے تھے، چلتے پھرتے شیاطین اور شیاطین کے پیکر ہوتے تھے۔ اب دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح جب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین مبعوث ہوئے تو ان کے بھی اسی طرح کے دشمن تھے، ان کے بھی اسی طرح وہ جو احبار و رہبان تھے ان کی اکثریت تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے دشمن تھے کہ انہوں نے ان کو بجائے مسلمان رہنے کے یہود و نصارہ بنا دیا، تو اپنے خود ساختہ من گھڑت مذہب کی وجہ سے۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کی یہ دشمنی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے یہی مذہبی پیشوا شیاطین، اور یہ تاریخ میں ہونا تھا، یہ اللہ رب کریم کی مشیت تھی تاکہ جو لوگ حق پر چلنا چاہیں ان کے لیے بھی راستہ واضح ہو، سامنے ہو کہ وہ وہی کا اتباع کریں، اور جو لوگ شیطانوں کے راستے پر چلنا چاہیں، چونکہ اللہ رب کریم نے آزادی دی ہے، ہر طرح کے شیطان کو بھی آزادی ملی ہوئی ہے، ایک مہلت ملی ہوئی ہے، تو جو اولیاء شیطان ہیں، جو ابلیس کی ذریت ہیں، ان کو بھی ایک موقع دیا تھا، ان کے لیے جو ایک راستہ ہے وہ یہی راستہ ہوتا تھا جو یہ شیاطین بناتے تھے، اور پھر اس وقت سے لے کر اب تک جو اولیاء و شیطان ہیں، شیاطین کے جو پیروکار ہیں، وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ تو وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دشمن تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، وہ منافقین تھے، انہوں نے ایک من گھڑت مذہب ایجاد کیا، اور وہ مذہب اس وقت تو اللہ رب کریم نے یہ حکم نہیں دیا کہ ان کو سب کو قتل کر دو یا ان کو نہیں، اللہ رب کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ ان سے سماجی بائیکاٹ کرو، ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، ان کی جو قبر پر بھی حتیٰ کہ اس حد تک بائیکاٹ کہ ناتنقی کہ ان کی قبر تک نہیں جانا، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ سلام علیہ نے سامری کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس کو یوں کیسے اس کو سماجی بائیکاٹ کیا تھا، علاقہ بدر کر دیا تھا، بالکل اسی طرح ان منافقین کو بھی قتل نہیں کیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، یہ جو وحی کے مقابلے میں ایک نیا مذہب بنا رہے ہیں، ان کو بنانے دیا جائے، کیونکہ جو شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ انہی کے بنائے ہوئے مذہب پر چلیں گے۔ انہوں نے پھر اس وقت تو جس حالات میں چونکہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین موجود تھے تو اپنی سرگرمیاں جاری رکھی، لیکن اتنا کھل کر نہیں کھیل سکے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد اور ان کا جو جرم کی نوعیت اور طریقہ واردات ہے وہ جب پہلے والے شیاطین کا بیان ہوگا جو احبار و رہبان کی صورت میں تھے تو ان کا بھی سمجھ آ جائے گا اور ثابت ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر نبی کریم علیہ السلام کی وفات کو اس وقت بھی وہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی اس میں یہی کاروائیاں ہوتی تھیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک مورچہ تھا تاکہ وہ اسلام کے خلاف، نبی کریم علیہ السلام کے خلاف، حق کے خلاف جنگ لڑ سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہی طریقہ واردات جو پہلے وہ کرتے تھے وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں میں پھیلاتے رہے، ان کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے منسوب کرتے رہے، قول کو، فعل کو، اور اللہ سے منسوب کرتے رہے، کیونکہ جو چیز نبی کریم علیہ السلام دین کے معاملے میں کہتے وہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وہ وحی کی بنیاد پر کہتے تھے۔ دین کے معاملے میں جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی نجی زندگی تھی وہ ان کے ذاتی معاملات تھے، اس کا دین سے
कोई सच इस तरह तंग नहीं था। वो उनकी एक बतौर बशर उनके अपने मामलात थे, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, वो उनकी निजी ज़िंदगी थी, पसंद नापसंद। लेकिन दीन के मामले में वो जो कुछ बयान करते सिर्फ वही बयान करते, उसी को महफूज कराते, उसी की इमला कराते, उसी को दिखाते और अपनी ज़िंदगी में किताबुल्लाह कुरान मजीद जिस सूरत में हमारे पास है इस तरह नौ इंसानी को और उम्मत मुस्लिमा को वो दे कर गए। ये उनका वो आप कह सकते हैं जो फ़रीज़ा नबूवत और रसालत था, और ख़ुद आसान अंदाज से, आसान मुमकिन तरीन हद तक आसान अंदाज से वही का इत्तबा करते। और आपके जो मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे वो वही का इत्तबा कर रहे थे। आपने इस्लाम के जो फैसला आपने इस्लाम मशावरत से करते, जो उर्फ़ मुतय्यन करते, जो हिकमत अमली बनाते, जो हिकमत और उर्फ़ होता उसके मुताबिक वही के इत्तबा करने का जो तरीका होता, जब वो आप तवक्कल करके अज़म करके फाइनलाइज़ कर देते थे हतमी तौर पर कि इस तरह ये हिकमत अमली होगी वही का इत्तबा करने की, अक्ल फ़िक्र शऊर बसीरत की रोशनी में, तो वो सब मोमिनीन अपनाते थे। ये था दीन जो कि आपने इस्लाम की ज़िंदगी में इस तरह प्रैक्टिस हो रहा था। फिर जो फैसला नबी करीम ने इस्लाम कर देते थे वो हर्फ आखिर होता था, और मुशावरत के बाद फिर उसमें किसी की राय या इख्तलाफ राय या हिज़्ब इख्तलाफ या उस पर माज़ल्ला कोई तनकीद या कोई इस तरह का तस्वर नहीं था। वो समेना वाताना आमन्ना व सदकना सल्लिमु तस्लीमा का मज़हर बने हुए थे जो नबी करीम इस्लाम के मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम थे। जबकि ये जो नबी करीम इस्लाम के, अल्लाह के, मोमिनीन के, इस्लाम के और इंसानियत के दुश्मन थे, ये जो मस्जिद ज़रार वाले थे शयातीन, ये जो मज़हब घड़ रहे थे, कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हमने ये जो मस्जिद बनाई है वो नेक नीयती से बनाई है, भलाई के लिए बनाई है, और वो ना तो इस्लाम के किसी हुक्म से ज़ुबानी तौर पर इनकार करते थे अलाना, और ना ही ऐसा नहीं है कि वो कोई जुआ खेलते थे, शराब पीते थे या फहाशी का इर्तिकाब करते थे या किसी हुक्म से इनकारी थे। वो नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, वो इन्फाक भी कर रहे थे आगाज़ से। काफ़ी अरसे से ये उन्होंने शैतानियत का ये सिलसिला शुरू किया था, लेकिन इब्तदा में वो जो उस शिद्दत से नहीं था। फिर जब वो उनमें शैतानियत बढ़ती गई तो उन्होंने अलहदा मस्जिद की बुनियाद रख दी। ये वही बातें अल्लाह से मंसूब करके नबी करीम इस्लाम से कई काम, कई अफ़आल और नबी करीम इस्लाम से कई अक़वाल मंसूब करके लोगों में फैलाते रहे। नबी करीम इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की वफ़ात के बाद कि वो फिर बेइंतहा फैलता गया। वो जो उनका बनाया हुआ ज़र्रार, ये जो मज़हब ज़र्रार है, मस्जिद ज़र्रार वाले मुनाफिकीन का जो मज़हब है, फैलता गया। उसको नाम उन्होंने क्या दिया? अहादीस का, रवायात का और सुन्नत का नेबन जो उन्होंने ऊपर लगाया। तो ये वही पुरानी शराब थी जो उन्होंने नया नेबन लगा कर नई बोतलों में पैक करके लोगों तक पहुँचाई। वही मुशरिकीन वाले अकायद थे उनमें, कुफ़ार वाले थे, यहूद वाले, नसारा वाले, वही जहालत, वही तवाहम परस्ती, वही लग़वियात, वो सारी चीज़ें वही थी, और उनको फैलाया मुआशरे में। लोग इससे, उनके फैलने से लोग अल्लाह की किताब से दूर होते गए, और ये सिलसिला बढ़ता गया हत्ता कि कोई जब 150-200-250 साल बाद ये जो अहादीस जमा करने वाले जिनको अहादीस की 6 किताबें सही जिनको कहा जाता है, ये जो दिखने वाले थे, फिर उनमें से 2 को ज़्यादा सही कहा जाता है। ये दिखने वाले ये सारे ज़्यादातर उज़्बेकिस्तान, ये ईरान के इलाके थे, ये निशापुर और इराक, इन इलाकों से 200-250 साल बाद जाकर वो उन्होंने जमा की। सब ने अपने अपने मजमूए लिखे, उनमें से लाखों की तादाद से उन्होंने साल हर साल तक लोगों में से पूछते रहे। यानी उस वक़्त हदीस इतनी फैल चुकी थी, इतना उसका वो रवाज था, फैलते कि उन्होंने जो मस्जिद ज़रार से जो मज़हब शुरू किया था वो उस वक़्त तक इतना फैल चुका था कि ज़ुल्मात की तरह इन्होंने फिर लाखों की तादाद में लोगों से सुनी, पूछी, लिखी, फिर कांट छांट की, और अपनी अपनी किताबों में कोई चंद हज़ार, 3-4-5-6 हज़ार किसी ने जमा करके उसने कहा ये बुखारी ने लिखी है किताब, ये मुस्लिम ने लिखी है। बहरहाल हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये उनका और अल्लाह रब्बे करीम का मामला है। लेकिन हमने ये देखना है कि वो जो
آج انہوں نے شیاطین نے جو مذہب گڑھا تھا، آج وہ مذہب پورے 1.5-2 ارب مسلمان اسی مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ یہ مذہب زرار ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ دین اللہ وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو اس تمہید کے بعد اب ہم ان جو سامریان ہیں، اس میں جو پہلے والے سامری کی باقیات تھی، جو ان کا جو ورثہ تھا، جو بنی اسرائیل کا سامری تھا، وہ یہ بھی طاغوت کا ایک جزو ہے۔ سامریت موجود ہے، صرف سامری مر گیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات میں ان سامریوں کی جو احبار و رہبان کی صورت میں تھے، ان کے ایک تعارف اور تاریخی پس منظر پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ وہ پہلے تاریخ میں کیا جرائم کرتے آ رہے تھے، پھر اس کی روشنی میں ان کی اقراص و مقاصد کو قرآن کریم سے معلوم کریں گے، اور آگے یہ مختلف اسی موضوع کے مختلف عنوانات ہیں کہ ان کی ذہنیت اور طریقہ واردات کیا رہا، پھر نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں کیا ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں اور ان کی کیا واردات اور کیا طریقہ تھا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سامریت کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ جو ان مذہبی پیشواؤں کے خود کھڑے ہوئے مذہب پر چلتے ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، اور آخر میں اس روش کا جو انجام اور نتیجہ ہے۔ یہ چند عنوانات ہیں اس موضوع میں، تو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ وہ جو سامری تھا، وہ اس نے قوم کو فتنے میں ڈالا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے بچڑا خود بنایا اور اس کی پرستش پر لگا دیا کہ یہ تمہارا الہ ہے۔ یہ سامریت کی جو اسینس ہے، جو اس کی خمیر ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ خود کوئی چیز بنا دینا اور اس کو کہنا کہ یہ تمہارا الہ ہے یا یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ سلسلہ تو ایک علامتی طور پر نام تو سامری کا ہے، اور یہ واردات تو ساری دینی تاریخ میں، مذہبی تاریخ میں یہ ہوتی رہی ہے۔ اور نتیجہ اس کا کیا نکلتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام نوع انسانی کو امت واحدہ بناتے تھے، الہ واحد کی اطاعت کرا کے، وحی کی اطاعت کرا کے، وحی کا اتباع کرا کے نوع انسانی کے اختلافات دور کرتے تھے، اور وحی کے مطابق ان کو پھر سے جوڑ کر امت واحدہ بناتے تھے، اور ان کو یہی تعلیم دی جاتی تھی اور اس راستے پر لایا جاتا تھا کہ تم سب کا رب ایک ہے، اسی رب کے عبد بنو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہوتا تھا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ ہوتی تھی اصلاح۔ ہر نبی، ہر رسول علیہ السلام اپنے دور میں اصلاح کرتا رہا ہے، جبکہ ان کے بعد یہ جو احبار و رہبان ہوتے تھے، یہ سامریان ہوتے تھے اپنے اپنے دور میں، یہ شیاطین، ان کا جو طرز عمل ہوتا تھا وہ اپنے معاملات وتقطعوا امرهم بینہم، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، گروپ بن جاتے تھے، فرقے بن جاتے تھے، اختلافات پیدا کر دیتے تھے، آپس میں سرکشی کی روش اختیار کر دیتے اور نوع انسانی کو توڑ دیتے تھے، جس کو جوڑنے کے لیے اللہ رب کریم انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کرتا تھا اور وحی نازل کرتا تھا، اس کے برعکس، اس کے الٹ، اس کے متضاد یہ عمل کرتے تھے کہ لوگوں کو توڑ دیتے تھے، فرقوں میں بانٹ دیتے تھے، اختلافات پیدا کرتے تھے باہمی سرکشی اور ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ نوع انسانی امت واحدہ تھی، تو اللہ رب کریم جو وحی نازل کرتا تھا وہ تاکہ جو ان میں لوگوں میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے، یہ لوگ مذہبی پیشوا اور دیگر جو اختلافات پیدا کر چکے ہوتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر، تو انبیاء علیہ السلام وحی کے مطابق ان میں حکومت قائم کرتے، حکم فیصلے کرتے، جو بھی اس وقت ایک نظام چلانے کا طریقہ کار تھا۔ یقیناً اس طرح کے باقاعدہ حکومتی نظام یا اس طرح کے وسائل اور ماحول نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا وہاں پر جو فیصلہ کیا جاتا، جو معاملات طے کیے جاتے تھے، چاہے وہ کسی نوعیت کے ہوتے، انفرادی یا اجتماعی معاملات، وہ وحی کی بنیاد پر طے ہوتے تاکہ ان اختلافات کو رفع کیا جا سکے۔ اور یہ جو ان کو
واضح نشانیاں، دلائل اور وحی کی تعلیمات دی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ بعد میں انبیاء علیہ السلام کے بعد میں جو ایون ان کی زندگیوں میں جو اختلافات کرتے تھے وہ باہمی بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، وہ جو ان کے اندر باطن میں جو شیطانی جذبات ہوتے تھے ان جذبات کی بنیاد پر، وہ منفی تخریبانہ سوچوں کی بنیاد پر. تو اسلام اور وحی تو یہی چاہتے ہیں کہ ان سوچوں کو قابو کیا جائے اور ان سوچوں کو بے باک نہ ہونا دیا جائے اور ان کی رو میں نہ بہا جائے. یہ جو منفی سوچیں ہیں، تخریبی ہے، جو تحریک آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے، اس تحریک کو قابو کیا جائے اور اس کی رو میں آدمی بہہ نہ جائے، وہ آدمی پر حاوی نہ آ جائے. اسلام اور وحی اللہ رب کریم انسان کو یہ اس راستے پر آنے کا حکم دیتی ہے. وہ مختلف قسم کی ہے، وہ خود غرضی کی بھی ہے، وہ غصے کی بھی ہے، وہ سرکشی کی بھی ہے، وہ تکبر کی بھی ہے. اس طرح کی یہ جو شیطانی محرکات ہیں آدمی کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. شیطان اس طرح اس باہر کہیں الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے کہ وہ شیطان ہے، کوئی ایسا پیکر نہیں ہے. ہاں، جو آدمی مستقلاً ٹھنڈے دل و دماغ سے ان جو منفی شیطانی جو تخریبی سوچیں ہیں، تحریکیں ہیں، خیالات ہیں، جذبات ہیں جو آدمی کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، جو ان کے پیکر میں ڈن جاتا ہے، یہ منفی سوچیں اس کو ڈرائیو کرتی ہیں، اس کی موٹیو فورس ہوتی ہیں، وہ ان کی رو میں بہہ جاتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو وہ آدمی شیطان مجسم بن جاتا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے. جو متکبر ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو اللہ کی حدود توڑنے والا ہے، جو سرکش ہے، جو اس طرح کی یہ جو نفسیات کا حامل ہے، وہ خود شیطان بن جاتا ہے. وہ آدمی شیطان کے پیکر میں یا آدمی کے پیکر میں وہ شیطان ہوتا ہے. فطرتاً وہ شیطان ہے لیکن پیکر کے حساب سے وہ آدمی ہوتا ہے. تو یہ یہی کام کرتے تھے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود حالانکہ اللہ کی واضح اور بینات جات ہوں بینات و بغیون بینہم، لیکن سرکشی کی بنیاد پر وہ آپس میں اختلافات پیدا کر کے نو انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے کا مخالف اور ایک دوسرے سے دور کر دیتے تھے، جو چیز ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیتی تھی. یہ انہی کی ریشہ اور انہی کی شرانگیزیاں اور فساد ہوتا تھا مذہبی پیشواؤں کی، جو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے دین پر ہیں. اور اللہ رب کریم نے جن کو کتاب دی تھی اس سے پہلے، یعنی جو انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے تھے، تو ان کو جو وحی دی جاتی، جو کتاب دی جاتی، پھر ان لوگوں سے عہد لیا جاتا، میثاق لیا جاتا. کس چیز کا؟ کہ یہ تمہیں اللہ کی وحی دی گئی ہے تو تم نے اس کو لوگوں میں بیان کرنا ہے. یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑنا، نہ اس کو چھپانا ہے، نہ اس میں رد و بدل کرنا ہے، اور نہ ہی اس میں تحریف کرنی ہے. اسی وحی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی کو بیان کرنا ہے اور چھپانا نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتے تھے، وہ عہد شکنی کرتے تھے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت پر وہ عہد بیچ دیتے تھے. یعنی مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ وحی کو بیان نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے، اس میں رد و بدل کرتے تھے اور اس میں دیگر جو ان کی تحریف کرتے تھے، وحی کو جو درست تناظر سے مختلف احکامات کو ہٹا دیتے تھے اور خود لکھ کر اپنے ہاتھوں سے چیزیں یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ عہد توڑنے والے، وہ عہد شکن یہی مذہبی پیشوا ہوتے تھے، اور عوام جہالت کی بنیاد پر اور وہ اندھے گونگے بہرے بن کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس امر کو توڑتے ہیں. وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی نوع انسانی کے جن بندھنوں کو، جن رشتوں کو اور جس وحدت کو جوڑنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، انبیاء علیہ السلام جوڑتے رہے ہیں ہر دور میں، اور اس رشتوں کو یہ توڑ کر نوع انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے اور فرقے فرقے اور ایک دوسرے کا مخالف اور دشمن بناتے تھے اور زمین میں فساد برپا کرتے تھے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے.
تو یہ نہ صرف ماضی میں ایسا ہوتا رہا بلکہ یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں اور آپ کے بعد تو خصوصاً بہت شدت سے وسیع پیمانے پر یہی کام ہوا ہے کہ جو جس فرقہ بندی سے مسلمان قوم کو منع کیا گیا تھا کہ یہ پہلے جو فرقہ بندی کرتے آ رہے ہیں تم نے یہ نہیں کرنا، انہی شیاطین نے جو مذہب گڑا اس میں فرقے در فرقے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت بنتی ہی چلی آ رہی ہیں 1400 سال سے۔ تو یہ سلسلہ ابھی بھی یہ جو مذہب زرار ہے اس میں زور و شور سے جاری ہے۔ تو اللہ رب کریم نے اس کو تو سب سے ظالم قرار دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے۔ یہ چونکہ جھوٹ کرتے تھے، جس چیز اللہ کے عہد کو پامال کرتے تھے، عہد شکن تھے، اور اپنی طرف سے جھوٹ کر کر اللہ رب کریم سے منسوب کر دیتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اللہ رب کریم کی طرف سے صرف وہ وحی ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام خود نوع انسانی کے حوالے کر کے جاتے تھے اپنی زندگی میں، اور ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو یہ جرم کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، اس میں کجی، ٹیڑھا پن اور اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور وہ آخرت سے بھی عملی طور پر کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی لعنت ان پر، اور وہ اللہ کے راستے پر کہتے تو ہیں ہم لوگوں کو اللہ کے راستے پر نہ رہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے سے دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا۔ آج بھی اسلام پر، اللہ رب کریم کے نازل کردہ دین اسلام پر آنے کی راہ میں یہ مذہبی پیشوا، یہ صوفی، پیر، مولوی، ملا، فقہا، محدثین، اور یہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، علماء سو، یہ مذہب زرار والے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہیں اللہ کے دین پر آنے میں۔ تو یہ اب سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہی چلتا رہا ہے، اور خود اللہ رب کریم کی مشیت یہی ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلنا چاہیں ان کے لیے بھی مواد اللہ رب کریم نے ان کو خود کھڑنے کا موقع دیا ہے، آزادی دی ہے۔ تو یہ شیاطین گھڑتے ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے ان کے اولیاء اور منافقین اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو ان پر تو اللہ رب کریم کی لعنت ہے، اور یہ کجی اور ٹیڑھا پن، ابھی جتنے اختلافات صرف انہی کو دیکھ لیں، جتنی بے شمار مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، ان میں مختلف مذاہب ہیں، گروہ ہیں، مسلک ہیں، طرح طرح کے، تو ان کے سب کے جو اختلافات ہیں، کیا اسلام لوگوں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے آیا تھا نوع انسانی میں، یا پیدا کرنے کے لیے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں کوئی اختلاف تھا؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک یہ جو منافقین تھے، انہوں نے ایک نیا مذہب کاٹ رہے تھے، یہ ایک نئے مذہب زرار کی بنیاد رکھ رہے تھے، اور اللہ رب کریم نے ان کو دین دی ہوئی تھی۔ تو وہ دین تو ہمیشہ سے دی جاتی رہی ہے، ورنہ جو مومنین تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ان میں تفرقہ نہیں تھا، اور نہ وہ آپس میں انہوں نے اپنے امر کو توڑا ہوا تھا۔ وہ سب ایک امر واحد پر تھے، امت واحدہ تھے، اور ان سب کا الہ واحد ایک ہی تھا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے اور گروہ بن گئے ہیں، تو تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے فرقوں میں بٹ جانا کہ ان سے جو نبی کریم علیہ السلام نے ناتعلقی ظاہر کر دی کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کو مشرکین، اس عمل کو، فرقہ بندی کے عمل کو شرک قرار دیا گیا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت جس حال میں بھی ہے اس پر وہ خوش ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ انہوں نے جو حدیث کے ذریعے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معاذ اللہ لکن کفر نباشد کہا کہ میری امت میں 71 کے 72 فرقے ہوں گے، اور ایک حق پر ہوگا اور بقایا باطل پر ہوں گے، اور میں ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یہ تمام اسی شیاطین کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کو منسوب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے کر دیا گیا ہے۔
اور جس طرح وہ پہلے احبار و رہبان کہتے تھے، وہ شیاطین کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو ذریت تھی وہ یہودی تھی یا نصارہ تھی، تو یہ ان کی خود گھڑی ہوئی باتیں تھیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور جو اللہ کی طرف سے جو شہادت وحی کی صورت میں نازل کی گئی ہے، جو اس کو چھپاتا ہے، تو اس سے بڑا اور ظالم کون ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کی اب اللہ رب کریم نے وحی میں بتا دیا ہے، قرآن کریم میں بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم وہ صرف اور صرف مسلم تھے، مسلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور مومنین کو بھی اللہ رب کریم نے نزول قرآن علیہ کے عہد میں جو مومنین تھے ان کو بھی یہی حکم دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تم نے مسلمان ہی رہنا ہے۔ یہ جو سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، وہابی، مقلد، غیر مقلد اور یہ تصوف کے 20 جو ان کے برانچز ہیں، جو شاخیں ہیں، سلسلے ہیں، اور یہ حنفی، مالکی، شافعی، یہ طرح طرح کے جو تنظیمیں، جماعتیں، گروہ اور مختلف قسم کے باطن پیکر ہیں، تو یہ اللہ کی جو شہادت ہے اس کو چھپانے کے مترادف ہیں، کہ اگر اس شہادت کو پیش کریں کہ وحدت اور ایک ہی نام ہے، کوئی اور پہچان نہیں ہے، تو پھر یہ فرقے اور یہ چیزیں باقی ہی نہیں رہ سکتی، گروہ بندی۔ لیکن یہ اللہ کی جو شہادت ہے اس کو چھپا کر فرقوں کا جواز پیدا کرتے ہیں اپنی طرف سے احادیث کھڑ کے۔ اور شیاطین کے نقش قدم پر اللہ رب کریم نے چلنے سے منع کیا۔ یہی شیاطین ہیں، وہ شیطان نوع انسانی کا کھلا دشمن ہے، وہ برے کاموں کا اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور اللہ پر وہ باتیں گھڑنے کا جن کا علم نہیں ہوتا، اور واقعہ یہ مذہبی پیشوا وہ باتیں گھڑتے ہیں جو وحی میں مذکور نہیں ہوتی، تو یہی شیطانی عمل ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کی ہے وحی اس کا اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس راستے کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے، جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ تو یہ جو موقف ہے یہ تباہ ہونے والی قوموں کا ہے۔ آج بھی جن لوگوں کا یہ موقف ہوگا کہ اللہ کی آیات ان کے سامنے آ جائیں گی، اور پھر بھی وہ کہیں گے کہ ہم تو 1400 سال سے اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حدیثوں کو مانتے آ رہے ہیں، فقہ کو مانتے ہیں، تصوف پر ہیں، یا مختلف جو خود ساختہ ائمہ ہیں ان کے فقہ پر ہیں، تو یہ جو موقف ہے نا یہ اس سے پہلے بھی تباہ ہونے والی قوموں کا تھا۔ حالانکہ جو وہی صرف ہدایت پر ہوتا ہے جو ما انزل اللہ، یعنی اللہ کے نازل کردہ وحی پر ہوتا ہے، اگر یہ اللہ کی وحی پر آ جائیں اور اس کا اتباع کریں تو ان کو باپ دادے کا رستہ اور یہ 1400 سال کی جو مذہبی وراثت ہے، جو مذہبی ورثہ ہے، اس کو یکسر ترک کرنا ہوگا، اور اسی دن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اسی دن سے، اسی لمحے سے آغاز کرنا ہوگا جس وقت نبی کریم علیہ السلام فوت ہوئے تھے، اور قرآن کریم کے علاوہ امت میں اور کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ جو کچھ گھڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا مسجد زرار والوں نے، تو اس کی ابھی کوئی کتابی صورت میں یہ اس حوالے سے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو جتنی کتابیں ہیں بعد میں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کو نام دیا گیا ہے اسلام کا، مذہب کا، مذہبی حوالے سے، وہ سب کے سب یہی جدید دور کے سامریوں کے بچھڑے ہیں، چاہے ان کو حدیث کی کتب ہیں، چاہے وہ روایات ان کا نام دیا جائے، فقہ، تصوف، شریعت، جو کچھ بھی لکھا گیا ہے قرآن مجید کے بعد دین کے نام پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب جدید دور کے سامری کے بچھڑے ہیں۔ تو اس چیزوں کو تاریخ کے تناظر میں جب دیکھا جائے گا پھر صورتحال واضح ہوگی۔ اور وہ بھی یہی جرم کرتے تھے کہ جو کچھ اللہ رب کریم کا پیدا کردہ رزق تھا اس میں سے، یہ مشرکین خاص طور پر، یہود و نصارہ بھی اس چیز کو اپنے طور پر، لیکن مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ خاص طور پر، وہ کہ اس میں سے رزق کو حلال ہے، یہ حرام ہے، خود اپنے طور پر،
تو ان کو کہا گیا کہ کیا تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اجازت دیا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ کھڑو؟ کیونکہ قرآن کریم میں جن چیزوں کو 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ حرام حلال کا تعین کرنے کا کسی بشر کو اللہ رب کریم نے حق بھی نہیں دیا۔ یہ جرم وہ یہود و نصارہ مشرکین بھی کر رہے تھے، اور پھر یہ جو مذہب زرار والے ہیں یہ مذہبی پیشوا بھی اپنے طور پر لسٹیں بنا رکھی ہیں انہوں نے کہ یہ چیز بھی حرام ہے، کھانے پینے میں یہ بھی حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حالانکہ جو چیزیں حرام ہیں کھانے پینے میں وہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں 4 چیزیں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد اور وہ جو اپنے طور پر حرام حلال کرنے کا یہ تصور ہے، یہ اللہ پر حرام حلال قرار دینے کا جو روش ہے، یہ اللہ پر جھوٹ کرنے کا برابر ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور ان کی جو یہود و نصارہ کے احبار و رہبان تھے، خصوصی طور پر ان کی ایک روش یہ بھی تھی کہ وہ کتاب کے بعض احکامات پر ایمان لاتے تھے اور بعض سے کفر اختیار کرتے تھے، یعنی جو ان کے مفادات پر جس اللہ رب کریم کے حکم سے زد اتنی خاص نہیں پڑتی تھی تو وہ علامتی نمائشی طور پر اس پر عمل کرتے تھے، اور جن سے ان کے یہ جو شیطانی مفادات کے اوپر زد پڑتی تھی تو وہ اس کو انکار کر دیتے تھے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ اس میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا کر دیتے تھے۔ اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی تھا، اور آخرت میں تو ان کو شدید عذاب ہوگا۔ اور یہی کام اب یہ جو مسلمان قوم ہے یہ بھی صدیوں سے انہی کی تقلید کرتے ہوئے یہی روش اپنائی ہوئی ہے۔ جس طرح انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے مسیح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور تو اور ان کے ظلم اور جہالت اور ایک حدود فراموشی کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا تھا، کہ وہ ان کے لیے وہ خود مذہب کرتے تھے اور وہ اس کو تسلیم کرتے تھے۔ کسی بھی انسان کو، کسی بشر کو اللہ رب کریم نے حق ہی نہیں دیا، اس کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے دین کے معاملے میں کچھ کہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ تھے۔ یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا جو اختیار ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح حصول ہدایت کے لیے وحی کے محتاج تھے جس طرح دنیا کے تمام عام انسان ہیں۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ از خود اپنی طرف سے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ہدایت کا سرچشمہ، ماخذ یا منبع نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں تمام انبیاء علیہ السلام حصول، البتہ یہ ہے کہ وہ آسان انداز سے اس کا اتباع کرتے تھے، اور جو وحی کے اتباع کے سلسلے میں چونکہ وہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ اللہ رب کریم کا انتخاب ہوتے تھے، تو جو مشاورت کے بعد وہ حکمت عملی وضع کر لیتے تھے، جو معروف متعین کر دیتے تھے، پھر اسی پر عمل درآمد کرنا ہی، انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرنا ہی دین ہوتا تھا۔ پھر یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اسلام ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، یہ انفرادی طور پر اپنے طور پر اللہ کی وحی کا اطاعت کا نام نہیں ہے۔ پھر یہ گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ کوئی 4 بندے کہیں کہ ہم اس طرح وحی کا اتباع کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، 4 کہیں اس طرح۔ جو ایسا کرتا وہ منافق ہوتا، اور یہ کام منافقین نے کیا کہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اسلام کو پر عمل پیرا ہیں، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ وہ بن کے دراصل انہی یہود و نصارہ اور مشرکین و کفار والے عقائد اور وہی جو ان کے اعمال افعال تھے انہی کو پھیلا رہے تھے، انہی پر عمل کر رہے تھے، لیکن نام استعمال کر رہے تھے اسلام کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی بشر بے شک اس کو اللہ رب کریم نے کتاب دی ہو، حکومت دی ہو اور نبوت دی ہو، اور وہ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ اس کا شایان شان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں تھا اس لیے کہ پھر اتنی اللہ رب کریم کی نعمتوں کے بعد، اتنے درجات اور اعزازات کے بعد وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔
अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ नहीं, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कहते थे कि तुम रब्बानी बन जाओ, अपने रब की अताअत करो, उसी को इलाह, उसी को माबूद बनाओ, वही इलाह वाहिद है और उसकी नाज़िल करदा वही का हम भी इत्तबा कर रहे हैं, ये वही है नाज़िल शुदा और तुम भी उसी का इत्तबा करो। और यही चीज़ उनको किताब में इसी की तालीम दी जाती थी, यही चीज़ उनको समझाई जाती थी। सूरत आल इमरान आयत नंबर 89 में ये हवाला मौजूद है। तो ये यहूद और नसारा, जिस तरह यहूद उज़ैर को और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे रहे थे और उन्होंने अहबार और रहबान को अपना रब बनाया हुआ था, अथॉरिटी दी हुई थी उनको, वो उनके लिए दीन घड़ते थे और कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। जब भी कोई आदमी किसी बशर की ये इस्तादाद और सलाहियत और इख्तियार व इक़्तिदार तस्लीम कर ले कि वो दीन के मामले में अपनी तरफ से कुछ बता सकता है या वज़ा कर सकता है या लोगों को बयान कर सकता है लोगों में, तो वो बंदा असल में उसको रब मान रहा होता है, वो इलाह मान रहा होता है। जो मोमिनीन हैं उनका इलाह वाहिद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उसके अलावा दीन के मामले में किसी को ना तो कोई इख्तियार है, ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को कि वो कोई बात आज ख़ुद अपनी तरफ से कहें और कहें कि ये दीन है। नहीं, दीन सिर्फ वही है जो बज़रिया वही नाज़िल हुआ और जो कुरान करीम में मौजूद है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने अपने दौर में अपने अक्ल, फ़िक्र, शऊर, बसीरत की रोशनी में मुशावरत से उस पर अमल किया और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी रास्ते का इंतखाब किया है और हम अपने अक्ल, फ़िक्र, शऊर को बरूए कार लाते हुए अपने ज़माने के तकाज़ों, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वही का इत्तबा करने के लिए हमने आगाज़ सफ़र किया है। तो ये उन्होंने अपना जो उनको अल्लाह रब्बुल करीम ने मौका दिया था, अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, अपनी तौर पर वही का इत्तबा करना था, वो कर गए अपने हालात के मुताबिक। उनके हालात उनके लिए थे, हमारे हालात हमारे सामने हैं। उनके सामने और चैलेंजेस थे, हमारे सामने और चैलेंजेस हैं। उनके सामने जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी, हमारे सामने मुख्तलिफ है। हमें उनके ज़ाती अमाल से, उस तरह वक़्त के हालात से कुछ लेना देना नहीं है, ना उसका दीन से ताल्लुक़ है। हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, यही हदायत है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आज हमारे सामने जो हालात हैं, आज से हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल, 500 साल बाद, 50 साल बाद इस तरह के हालात ना हों। उस दौर के लोगों को अल्लाह की किताब में से अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए रहनुमाई हासिल करनी होगी। हमारा अमल, हमारी इख्तियार करदा हिकमत अमली, हमारा तय करदा मारूफ उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। यही इंसानियत की इर्तका है और यही वही के इत्तबा का दुरुस्त तरीका है। तो इसको, इस नुक्ते को समझना और अच्छी तरह ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। और उन्होंने अहबार रहबान को अपना रब बना लिया था अल्लाह के साथ और मसीह ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इलाह वाहिद की, और वही अल्लाह ही इलाह वाहिद है। तो उन्होंने इस रास्ते को, रविश को अक्सरियत ने तर्क कर दिया था मजहबी पेशवाओं की। और वजह क्या थी कि वो अल्लाह की आयत को थोड़े से मुआवजे के एवज़ बेच देते थे और अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। यानी वो सारी ये जो शैतानी हरकत करते थे कि उन्होंने मज़हब को रोज़ी रोटी का ज़रिया बना दिया था, कमर्शलाइज़ कर दिया था और वो उससे मादी मफादात हासिल करते थे। ये पहली नशिस्त में कुछ जो कानूनियत से मुतल्लिक़ है इसकी वजाहत कर दी गई है इस नुक्ते की कि वो उसूली तौर जो उनकी साज़बाज़ थी, प्रैक्टिकली वो ये कर रहे थे कि वो जो कारून थे, मुतरफ़ीन थे, उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। ऐसा मज़हब करते थे जिससे लोग जहालत में मुब्तला रहें, गलतफ़हमी में मुब्तला रहें और अपने असल दुश्मनों को, यानी कि कारूनों को, मुतरफ़ीन को, सरमाएदारों को पहचान न सकें।
یہی سب سے بڑے مجرم ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں یہ سرمایہ دار لوگ۔ تو یہ وجہ ہوتی تھی، اور اس کے عوض جو ان کو مالی فائدہ دیتے تھے سرمایہ دار لوگ، کہ وہ لوگوں میں یہ چیز مشہور کرتے تھے، یہ عقائد بنا دیتے تھے کہ یہ ان کو جو سرمایہ داروں کو اور زرپرستوں کو، جو مترفین ہیں، جو اس کی قارون کی ایک نظریاتی اولاد ہے، اس کو جو کچھ مال و دولت ملنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملنا ہے، معاذ اللہ نے ان کو وسیع رزق اور نعمتیں دی ہیں، اور وہ تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اور انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ تو انسانیت کے مجرم ہوتے ہیں، وہ تو جہنمی ہوتے ہیں، جو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اور دوسروں کو کم سے کم دیتے ہیں۔ تو یہ جو غلط فہمی اور ڈی ٹریک کیا ہے، غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے نوع انسانی کو مترفین کے متعلق، یہ نہیں مذہبی پیشواؤں نے کیا ہے۔ تو یہی وہ معمولی سا معاوضہ ہوتا تھا جو وہ لیتے تھے، اور اللہ کی آیات کو، جو مذہب ہے اس کو بیچتے تھے، اللہ کو بیچتے تھے، اور مادی فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور جو مترفین ہوتے تھے، سرمایہ دار ہوتے، زرپرست ہوتے تھے، ان کو کھلی چھوٹ مل جاتی تھی کہ جب ان کو سٹیمپ لگ جاتی تھی، سند مل جاتی تھی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے، جتنا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر عوام اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محض پاتے تھے کہ اللہ کا تو نعوذ باللہ من ذالک عوام کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اہل کتاب کے اس عمل کو اللہ رب کریم نے، حالانکہ وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، کتب پر، رسول پر، ملائکہ پر اور آخرت پر، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم اللہ کی آیات سے کفر کیوں کرتے ہو؟ اس کو روش اقرار، زبان سے اقرار کر رہے تھے اللہ کا، ایمان کا، ہر چیز کا، لیکن اللہ رب کریم نے اس کو کفر قرار دیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کی آیات ان سے پاس پہنچی ہوئی تھی، اور ان کو جو پہچانتے بھی تھے، لیکن عملی طور پر وہ لوگ ان کا اتباع نہیں کرتے تھے، اور وہ تلبیس سے حق و باطن کرتے تھے۔ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ تلبیس، جو اردو میں ایک لفظ ہے لباس پہنانا، نبادہ اڑانا، وہ اللہ کی جو وحی، جو انبیاء علیہ السلام چھوڑ کر جاتے تھے، سابقہ انبیاء، اس کے ساتھ اپنی من گھڑت باتیں بھی شامل کر دیتے تھے۔ یہ تلبیس سے حق و باطن ہے، پھر جو حق ہوتا تھا، وہی ہوتی تھی، ان کی باتوں کے پیچھے وہ چھپ جاتا تھا۔ تو یہ جو جرم ہے حق کے چھپانے کا، حق اور باطن کو گڑبڑ کر دینے کا، خلط ملط کر دینے کا، ملانے کا، تو یہ اس وقت سے بھی ہو رہا تھا۔ اور یہ جو مسجد زرار کے جو بانی تھے منافقین، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے دڑا دڑ حدیثیں پھیلائیں، گھڑی، لوگوں میں مشہور کی، کہ آج تک وہ ہزار لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جس کو دیکھو، جس کو پڑھو، کتنے ترجمے اور تشریحات اور لکھی گئے، لیکن جو بھی اللہ کی آیات ہوگی اس پر کئی طرح کے نبادے اڑا دیے جائیں گے، تلبیس سے حق و باطن کر دی گئی ہوگی کہ یہ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ فلاں کے متعلق نازل ہوئی، اس کے بارے میں فلاں کی روایت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کی سنت اس بارے میں یہ تھی، اور یہ اس کی تفسیر فلاں حدیث میں جو بیان کی گئی۔ جب یہ اتنی ساری چیزیں، پھر فلاں امام نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں شخص نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ تلبیس سے حق و باطل ہے۔ وہی اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء، وہی بھی اسی طرح بے مثل ہے، اس کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہ تو جب الگ سے کتب پر ایمان کا اور قرآن مجید سے متعلق موضوع آئے گا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ درجنوں بیسیوں آیات یہ ثابت ہوگا ان آیات سے کہ قرآن کریم کو یہ خود تفسیر ہے، اس کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی اور قول کی ضرورت نہیں، یہ خود احسن الحدیث ہے، یہ خود رسول اللہ علیہ السلام کا قول یہی قرآن کریم ہے۔ یہ ساری باتیں آئیں گی لیکن اپنے مقام پر۔ تو یہ مجرمین یہی کام کرتے تھے، جو مسجد زرار بنانے والے تھے، جو جرم پہلے یہود و نصارہ کرتے چلے آئے تھے۔
کہ تنبیہ سے حق و باطن کرتے تھے، اور یہ بھی ان میں ایک جرم یہ بھی وہ کرتے تھے کہ لوگوں کو تو وہ کہتے تھے کہ بنائی کا بر کا حکم دیتے تھے کہ تم آؤ اللہ کے دین کی طرف، لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تھے، زبان سے اس کی دعوت دے رہے ہوتے تھے، دعویٰ کر رہے تھے، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو ان کی یہی جو روش ہے، اسی کو نبی کریم نے خصوصاً جو یہود کی تھی، ان کے مذہبی پیشواؤں کی، کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جن کے اوپر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جن کو تورات نبی کریم نے دی تھی، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جو حامل تورات تھے، کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جب اللہ کی وہی جو ان کو دی گئی تھی، اسی وہی کو ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، کیونکہ وہی ہر دور میں اصولی طور پر ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کے جو اصولی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں۔ مختلف زمانے کے تقاضوں اور حالات کے مطابق بعض ایسے معاملات ہیں جو بیان کر دی جاتے تھے، لیکن اصولی تعلیمات ایک ہی ہوتی ہیں، اور اب وہ تمام کی تمام تعلیمات اور تمام جو اصول ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں کہ یہ مہیمن ہے، لہٰذا وہ قرآن کریم کو پہچانتے تھے، لیکن اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وحی کا۔ تو ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی قوم کی بہت بری مثال ہے، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ تو اس دور کے جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا تھے، ان کی یہ حالت تھی، جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ وحی کو جانتے ہوئے، وحی کے موجود ہوتے ہوئے وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو بالکل اس کے بعد یہی گدھے والی مثال یہ مسلمان قوم کی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ حالت میں ہے، اسی حالت میں ہے، اسی صورت میں ہے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام ان کے حوالے کر کے گئے تھے، لیکن وہ اس کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ وہ نام اس کا لیتے ہیں لیکن اتباع کرتے ہیں احادیث کا، روایات کا، فقہ کا، شریعت کا، خود ساختہ شریعت کا، تصوف کا، اور خود ساختہ جو ان کے اکابرین ہیں، زعماء ہیں، ان کے جو اقوال و افعال ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ سارا مذہب انہی مسجد زرار والے شیاطین منافقین کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب ان لوگوں کی جو اغراض و مقاصد ہیں، جس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، کس مقصد کے لیے یہ ایسا کرتے تھے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ثمناً قلیلا، تھوڑے سے مادی فائدے کے لیے، مال دولت کے لیے جو ان کو، اور وہ کمائی کے لیے۔ تو یہ جو اللہ پر جھوٹ کرتے تھے، تو یہ تو اس کے عوض جو کچھ ان کو ملتا تھا، یہ تو ایک تھوڑا سا دنیاوی متاع ہوتی تھی، کچھ فائدہ حاصل، لیکن آخرت کی جہنم اور آگ ان کے اس عمل کے نتیجے میں ان کو ملنے والی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، مذہبی پیشواؤں کے، یہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے، یعنی کہ یہ جو حرام کھاتے ہیں، اس قسم کے اللہ کے جو احکامات کو، دین کو بیچ کر خدا فروش ہیں، مذہب فروش ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر یہ جو مالی مفادات حاصل کرتے ہیں، تو ان پر ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے جو ان کو ملا ہے۔ اور یہ اتنے خود پرست ہوتے ہیں، اتنے خود پسند ہوتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، توصیفیں کریں، حالانکہ جو کوئی اچھا اصلاح کا، خیر کا کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ جو ان کی یہ نفسیات ہیں، یہ عمل ہے، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ آج بھی انہوں نے اپنے لیے بڑے بڑے القاب، یہ مختلف قسم کے جو صوفیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اور یہ اور مختلف قسم کے جو فقہا وغیرہ، ان کے لیے بڑے بڑے القابات انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بڑی چیز بنایا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ شیاطین ہیں، اور یہ عصر حاضر کے سامری ہیں۔ یہ سب کے سب، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، آج اللہ وحدہ لا شریک
کی جو نازل کردہ کتاب ہے، اس کا جو نازل کردہ دین ہے، اس کو بیان کرنے والے دنیا میں تقریباً ناپید ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اگر کوئی انفرادی طور پر کہیں کچھ بیان کر بھی رہا ہے تو وہ اجتماعی نظام کا حصہ نہیں ہے، وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے، وہ ماننے کی یا زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی حد تک ہے، اور نتائج ماننے سے یا بیان کرنے سے نہیں ملیں گے، یہ وحی کا اتباع کرنے سے ملتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی شاہراہ پر سفر کا آغاز کیا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ ہاتھوں سے میں ہاتھ ڈالیں اور اس شاہراہ پر تمام دنیا کے مومنین ہیں جو وحی کا اتباع کرنے کے لیے اللہ کی آیات کو سنیں گے اور ان کو سمجھیں گے اور پھر ان پر مطمئن ہو کر وحی کا اتباع کرنے کے لیے آگے بڑھیں، وہ ہمارا ساتھ دیں اور انصار اللہ بن جائیں، تاکہ طاغوت کو اور یہ جو شیاطین ہیں اور ان کے مذہب کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اس کے جو بعد اس ضمن میں جو اگنی آیات ہیں وہ ان کی جو مذہبی پیشوا ہیں پوری تاریخ میں، ان کی جو ذہنیت اور جو طریقہ واردات تھا اس سے متعلق ہے۔ تو یہ جو اس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ وہی شیاطین ہیں۔ آپ کو یہ چیز پہلے اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حکم کی مستقل طور پر ٹھنڈے دل و دماغ سے واضح حکم کی محکم آیات کی مستقلاً خلاف ورزی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے دوام سے مسلسل، وہ بندہ شیطان ہے، وہ پیکر شیطانی پیکر میں ہے، انسانی پیکر میں، لیکن وہ اصل میں شیطان ہے۔ تو یہ ان کے مذہبی پیشوا جو کچھ تلاوت کرتے تھے وہ وہی تھا جو کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ مذہبی پیشوا جو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام تو وہی کا اتباع کر رہے تھے، لیکن اس دور میں جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں یہ شیاطین تھے مسجد زرار والے، جس طرح یہ وہ کفر کر رہے تھے اور وہ اپنی طرف سے گھڑ رہے تھے دین مذہب کو، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ایسے جو مذہب تراش تھے، مذہب گھڑنے والے، مذہبی باتیں جو وحی کے علاوہ تھی، تو یہ انہوں نے پھیلائیں، انہوں نے بیان کی اور وہ آگے چلتی رہیں۔ تو یہ جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا احبار و رہبان تھے، یہ انہی باتوں کا اتباع کرتے تھے جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، شیاطین پڑھتے تھے، وہی اس دور کے جو وحی کے مخالفین تھے، وحی کا اتباع نہ کرنے والے لوگ تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے وہ جو باتیں سلیمان علیہ السلام سے جس طرح منسوب کرتے ہوں گے، جس طرح یہ آج نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ باتیں منسوب کر دیں، جھوٹ بولا اور جھوٹ کھڑا اللہ رب کریم پر اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین پر، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ان شیاطین نے، مذہبی پیشواؤں نے جھوٹ کھڑا اور کفر کیا۔ یہ کفر سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن انہی شیاطین نے کفر کیا تھا، مذہبی پیشواؤں نے ایک مذہب کھڑا تھا اور لوگوں کو اسی جھوٹ کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ جو کھڑا ہوا جھوٹ تھا جو اللہ پر تھا اور سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا گیا تھا، جس طرح احادیث، روایات اور سنت کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے منسوب کیا گیا ہے، اس طرح اس دور کے شیاطین نے، جو اس کے بعد کے آنے والوں نے گھڑ کے اپنی طرف سے اس کو سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کفر کے مرتکب نہ تھے، بلکہ یہی جھوٹ گھڑنے والے تھے، جس طرح یہ کہ احادیث، روایات اور سنت گھڑنے والے، یہ انہوں نے اس کو دین قرار دیا اور اللہ کی طرف سے قرار دیا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے وحی کے علاوہ ایک لفظ بھی نہ تو دین کے زمرے میں لوگوں تک پہنچایا، نہ اس کو محفوظ کروایا، اور نہ کوئی وحی کا ایک لفظ جو نازل ہوا تھا اس کو چھوڑا، یعنی اس کو قرآن کریم میں درج کیا اور اس میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کیا۔ اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔ تو یہ ان کا جو ایک پہلے سے بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا،
تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس آیت پر زیادہ، ویسے تو اللہ رب کریم کی ہر آیت کو زیادہ سے زیادہ عقل، فکر، شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے غور و فکر کرنا ہے، لیکن جو یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 113 ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن پیدا کیے، یعنی ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے شیاطین جن و انس میں سے، جہاں پھر شیاطین کا لفظ ہے۔ کیوں ان مذہبی پیشواؤں کو شیاطین کہا گیا ہے؟ کہ ہر جگہ پر قرآن کریم میں ان کو شیاطین کا نام دیا گیا ہے، جن و انس میں، یعنی وہ آشکارا اور سامن ظاہری دشمن، ظاہر بھی تھے وہ دشمن، اور پس پردہ بھی تھے، پوشیدہ بھی تھے۔ ہر تحریک کے، ہر نظام کے کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو اعلان سامنے دشمن ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں، جو ان کے پیچھے سے ڈورے ہنا رہے ہوتے ہیں، جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ سامنے ہوتے ہیں ان کے سرغنے ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی کے اس طرح دشمن ہوتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، یہ اشکارا دشمن ہوتے تھے، پوشیدہ دشمن بھی ہوتے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف اسی طرح یہ پرفریب باتیں، جھوٹی باتیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی تھی، دھوکے پر مبنی ہوتی تھی، جھوٹ پر اور فریب پر، یہ ایسی باتیں وہ گھڑتے تھے اور ایک دوسرے تک پہنچاتے اور پھیلاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دے۔ کیوں کہ اللہ رب کریم جبراً لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یہ آزادی انسان کو اللہ رب کریم نے دی ہے۔ وہ اپنی آزادی سے ایسا کر رہے تھے، جھوٹ کر رہے تھے اور پرفریب باتیں اور بے بنیاد باتیں، بے حقیقت باتیں اللہ رب کریم سے منسوب کر رہے تھے۔ لچھے دار بظاہر بڑی پرکشش باتیں تھیں۔ یہ جو احادیث، روایات، سنت، یہ ساری اسی کیٹیگری میں آتی ہیں، اسی زمرے میں آتی ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ جو مسجد الزرار والے تھے یہ نبی کریم علیہ السلام کے دشمن تھے، عدو تھے، تو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دے۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، جس کو یہ اللہ سے، دین سے اور خود نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کر رہے تھے، کہ جس طرح انہوں نے خود کفر کر کے اس کو سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیا، تو یہ جو کچھ گھڑ رہے ہیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں گے اور مائل ہوتے ہیں۔ کچھ ان منافقین کے بھی تو ساتھی تھے نا، جو مسجد زرار میں کوئی ایک آدمی تو نہیں تھا، ایک شیطان تو نہیں تھا، وہاں پر کتنے منافقین تھے۔ تو ان منافقین کے دل ان کی طرف مائل ہوتے تھے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، تاکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو گھڑ رہے ہیں، ان پر وہ کرتے رہیں، یعنی کہ ان کو وہ اپنی شیطانی حرکات کرنے کی اللہ رب کریم نے آزادی دی تھی اور وہ چھوٹ دی تھی، مہلت دی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے تباہی ہے، ویل ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں، کچھ مال کما لیں، اور اس کے لیے جو کچھ وہ لکھتے ہیں، یعنی ایک تو جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، تباہی، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کے لیے بھی تباہی ہے، اور جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ بھی برباد ہونے والا ہے، سب کے لیے بربادی ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر چند دنوں کے لیے۔ اور یہ جو مسلمان ہیں ان میں بھی یہی وہ ان کی تقلید کرتے ہوئے یہ عقیدہ گھڑا گیا ہے کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کی شفاعت ہو جائے گی، جس نے کلمہ پڑھا اگر گئے بھی سہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد نکال دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ وہ بھی گھڑ رہے تھے، یہ بھی گھڑ رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو جہنم میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے وہ واپس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، اور یقیناً اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، کبھی بھی نہیں گزرے گا، تو یہ جہنمی ابد ابد تک رہیں گے۔ لیکن یہی احمقوں کی جنت میں ان کو بھی
فریب میں رکھا ہوا تھا مذہبی پیشواؤں نے، اور ان مسلمانوں کو بھی ان شیاطین نے اسی فریب میں رکھا ہوا ہے۔ اور ان میں سے جو مذہبی پیشواؤں میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اپنی بات کو ٹیڑھا کر کے بیان کرتے تھے، زبان میں ایسا ہیر پھیر کرتے تھے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ بات جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ کتاب میں ہے، یعنی وحی میں موجود ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ کرتے تھے جانتے بوجھتے۔ یہ جو تمام کتابیں ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اور پڑھنے والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اسلام ہے، یہ اسلامی کتاب ہے، اسلامی حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ یہ کون ہے، یہ حدیث ہے، فلاں نے یہ بتایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اسلام ہے۔ اور سننے والے پڑھنے والے یہ تاثر دے رہے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ وہ زبان کو پھیر کر یہ تاثر دینا، اس طریقے سے ہیرا پھیری کرنا، بددیانتی کرنا، علمی بددیانتی، کہ سمجھتے ہیں سننے والے سمجھیں کہ وہ جی اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ نہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں ہے۔ اور سننے والے جو جانوروں کی طرح وہ اندھے گونگے بہرے بن کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، خود عقل استعمال نہیں کرتے اور خود مطالعہ اور تحقیق نہیں کرتے کہ کیا واقعی یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ تحقیق کریں گے، جب عقل، فکر، بصیرت، شعور کی روشنی میں دلیل اور برہان کی بنیاد پر، نتائج کی بنیاد پر وہ ایک تنقید کر سکیں گے جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ جان بھی دیں گے۔ لیکن جو جانور ہوتے ہیں، جو چوپائے ہوتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ اس کو جانوروں کی طرح آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، بلکہ وہ زومبیز ہوتے ہیں، جس طرح سرکٹے انسان کہ جن کی اپنی عقل و فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کے جسم ہوتے ہیں، ان کو عقل و فکر جو استعمال کرنے کی ان کو اس ٹریک پر ڈالا ہی نہیں دیا گیا، بلکہ عقل دشمنی تو اس جو مذہب زرار ہے اس میں پہلا ٹون ہے کہ عقل تو دین میں استعمال کرنی نہیں، اور اللہ کی کتاب جو قرآن کریم ہے، جو دین اسلام ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے عقل، فکر، شعور، بصیرت کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر قدم قدم سے وہ اس ضرورت کی نشاندہی کی ہے کہ تم ان اللہ کی نعمتوں کو، ان ملائکہ کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کرو، کہ یہی شرف انسانیت ہے۔ تو یہ فرق ہے اللہ رب کریم کے نازل کردہ دین میں اور آدمیوں کے، شیطانوں کے گڑھے ہوئے مذہب میں، جو عقل، فکر اور شعور اور بصیرت کی اور برہان کی دعوت دیتا ہے کہ اس کو بروئے کار لاؤ اور سمجھو، تفکر کرو، تو وہ اللہ کا دین ہے۔ اور جو عقل کو تالا لگا کر، عقل کو معاف کر کے احمقوں کی طرح جاہلانہ اور توہمات اور افسانوں میں گم رہنے اور دیومانائی قصوں میں جو جکڑ کے رکھنا چاہتا ہے، وہ مذہب ہے، وہ شیطان کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ آگے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے۔ اس کے بعد وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت بنیادی طور پر معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے، جس پر توکل کی جائے، جس کے کہنے کو درست سمجھا جائے، وہی الہ ہوتا ہے، وہی رب ہوتا ہے۔ یہ ان الہ کی، معبود کی اور رب کی حقیقت ایک ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے کہنے کو درست سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس پر انحصار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا الہ ہے۔ جن کا الہ اللہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب کریم کی وحی کی طرف رجوع کرتے ہیں، صرف وحی پر انحصار کرتے ہیں، اور صرف وحی کو ہی ہدایت کا اور فوز و فلاح کا ماخذ اور سرچشمہ مانتے ہیں۔ تو یہ مشرکین تھے، جو یہود و نصارہ تھے، یہ ان کی عبادت کرتے تھے جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی کھوکھلی اور بے بنیاد چیزیں، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری شفاعت کریں گے۔ جو ان کے دیوی دیوتا تھے، یا جو خود ایسی شخصیتیں تھیں جو ان کے خود ساختہ کابرین تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ جو وہ ارض و سماوات میں خود نہیں جانتا، معاذ اللہ، یعنی یہ جتنے خصوصاً یہ 1400 سال یہ پہلے یہود و نصارہ
مشرکین وغیرہ تو یہ کرتے آئے تھے کہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو، خود ساختہ کابرین کو، اور ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ شفعاء ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو مسلمان قوم ہے، اس نے جو نبی کریم علیہ السلام کی وفات سے لے کر آج تک 1400 سال میں یہ جو خود اکابرین وغیرہ اور یہ آئمہ اپنے خود ساختہ، ان میں سے کسی کے بنا رکھے، ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ رب کریم نے کوئی سلطان نازل نہیں کی۔ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ لوگوں نے اور ان کے باپ دادا نے یہ نام رکھ رکھے ہیں اللہ نے، کیونکہ قرآن کریم تو نازل ہو چکا تھا نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں۔ پھر اس کے بعد جب وہی آئی نہیں تو ان کے لیے سند کہاں سے آ گئی؟ اس میں جو سارے لوگ شامل ہیں ان کے بارے میں کوئی قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے، جن کو یہ ائمہ قرار دیتے ہیں، جن کو خلفائے راشدین قرار دیتے ہیں، اور جن کو دوسرے اولیاء اللہ اور مختلف محدثین فقہا۔ ہمارا ان سب کے متعلق موقف یہ ہے کہ ان کا عمل اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، ان کے عمل کے وہ جواب دہ ہیں، کون صالح تھے، کون صالحین میں سے نہ تھے، یہ ہمارا نہ تو مسئلہ ہے، نہ اس کا دین سے تعلق ہے، نہ ہمیں ان کے کسی کون و فعل کی یا تاریخ کی ضرورت ہے۔ تاریخ کا دین سے کچھ تعلق نہیں، اور یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ دین ہے، اور تاریخ سے ہم قطعی طور پر نا تعلق ہیں، اور نہ ہمیں اس سے کچھ لینے کی ضرورت ہے، نہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہود کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ پھر تمہیں اپنے گناہوں کے بدلے میں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی بشر ہو جس طرح اس کی دوسری مخلوق بشر ہے۔ تو آج یہ جو کلمہ گو ہیں، یہ بھی انہی کی نقادی کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہے، تو یہ بھی اس فریب میں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم آخری نبی کی امت ہیں، حالانکہ یہ بھی اپنی بدعمالیوں، اپنی جو ظلم ہے اور سرکشی اور اپنی جہالت کی وجہ سے صدیوں سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو پھر عذاب جس طرح ان کو ہو رہا تھا، ان کی جو غلط روش کی وجہ سے ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت میں جائے گا، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اور جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو چند دنوں کے لیے آگ میں جائیں گے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہے کہ اللہ رب کریم اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ جھوٹ کرتے ہو، اللہ کے متعلق وہ کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ علم صرف اور صرف وہی ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے، جو بات اللہ کے قرآن میں بیان کی گئی ہے، کلام حکیم میں، قرآن مجید میں وہی علم ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی روشنی میں، اس کی آیات کے متن میں جو کچھ ہے، اس کی بنیاد پر تمام فیصلے کرنے چاہیے، اسی سے رہنمائی لینی چاہیے، اسی کو اپنا عقیدہ، موقف اور نظریہ حیات بنانا چاہیے۔ یہ ہے وہ اسلام جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے آپس میں غلط فہمی، اپنے وہ گمراہ کن جو غلط فہمی اور بہت سارے عقائد گھر رکھے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دوسرے امیین ہیں، جو غیر یہودی لوگ ہیں، ان کے متعلق تو ہم سے کچھ باز پرس بھی نہیں ہوگی، ہم ان کے ساتھ جو بھی زیادتی کریں، جو کچھ ان کو ناجائزی کریں، آپس میں ہم نے مذہبی تعلیمات پر، یعنی صداقت، دیانت اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، دوسروں کے متعلق ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم ان کے ساتھ جو ظلم و جور اور زیادتی اور بددیانتی جو بھی روا رکھیں۔ یہ بذات خود فریبی میں مبتلا کرنے والا ایک عقیدہ تھا یا نظریہ تھا، تو یہ بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اور اللہ پر وہ جھوٹ کرتے تھے، یہ جھوٹ تھا۔ اللہ رب کریم نے کوئی ایسی اجازت نہیں دی کہ دوسروں کے ساتھ اگر وہ یہودی تھے تو ان کو کوئی پریویلیج حاصل تھی یا کوئی استثناء تھا، نہیں، وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کی جب آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی
تو وہ اس کے متعلق ان کا یہ رویہ تھا، وہ اس کو سنجیدگی نہیں دیتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی طرح کہہ سکتے ہیں ان آیات کی طرح۔ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے، مشرکین اور کفار ان کا یہی رویہ تھا، یہی ان کا موقف تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ جو احادیث لے کر آئے یہ بھی اسی نفسیات کا اظہار تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے آگے اس کو پھیلا کر بیان کر کے پھر بعد میں اس کو تحریر کر کے جمع کر کے اسی اپنے موقف کو درست ثابت کرنا دکھایا کہ ہم کہہ سکتے تھے اور ہم نے کہا۔ اور یہ ان کی اسی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی منسوخ کر دیا کہ یہ بھی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے قرآن اور اس کی مثل بھی دیا گیا ہے، یعنی دو چیزیں دی گئی۔ حالانکہ پورے قرآن کریم میں قرآن ہی نازل ہونے اور قرآن ہی وحی ہونے اور قرآن ہی کا اتباع کرنے کا ذکر موجود ہے، قرآن کی مثل اور کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ لیکن ان مفترین نے، ان اللہ پر جھوٹ کرنے والوں نے یہ چیز بھی لکھ دی حدیث میں معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کر کے کہ مجھ پر قرآن اور اس کی مثل نازل ہوئی ہے، مجھے دیا گیا ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ اور یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ ان کی مرضی کی کوئی چیز، کوئی آیت گھڑ دیں اور وہ مداحنت اختیار کر لیں، کوئی سمجھوتا کر لیں، کوئی ایسی باتیں دین میں شامل کر لیں جو ان کے عقائد کو، ان کے نظریے کو تحفظ دیں اور ان کو بھی درست قرار دیں، یا ان کے جو شرپسندانہ عزائم ہیں، جو ان کی باطن پرستی ہے، اس کے لیے بھی کوئی آیت اپنی طرف سے معاذ اللہ گھڑ دیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام، تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ مچھر کے پر جتنے کوئی ایسا ایک لفظ بھی اپنی طرف سے دین کے معاملے میں کہیں یا جو وحی ہوا ہو اس کو چھپائیں، جن دونوں چیزیں ممکن نہ تھی، نہ کمی نہ بیشی۔ تو جب وہ اس میں ناکام ہوتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ خود کیوں نہیں گھڑ دیتے تھے۔ جب دیکھتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی اپنی طرف سے ان کی مرضی کے کوئی چیز نہیں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ خود بنا لیں اور کہہ دیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جس طرح وحی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو کچھ ہماری مرضی کا بھی لے آئیں اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو خود صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف ہوتی ہے اپنے رب کی طرف، اور یہ تو بصائر ہیں، بصیرت پر مبنی حقائق ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت ہیں اور ہدایت ہیں مومنین کے لیے۔ تو وہ تو اس کا اپنے مقام پر مزید وضاحت آئے گی۔ وہ مطہر تو تھے نہیں، اسی وجہ سے قرآن تو ان کی سمجھ میں آتا نہیں تھا، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، وہ اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے تھے، کیونکہ جو آدمی شرک کی آلائشوں میں وہ نتھڑا ہوا ہوگا، قرآن کریم اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن کریم سے مس حاصل کرنے کے لیے وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ طہارت ضروری ہے، یہ جسمانی طہارت نہیں، قلب کی طہارت ضروری ہے کہ پہلے سے قائم شدہ باطن عقائد، نظریات یا شخصی نظریات لے کر قرآن کریم کی طرف رجوع کیے جائے تو قرآن کریم کا نور اس پر آشکارا نہیں ہوتا، اس کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ جب تمام بشر کے افکار و نظریات اور اس کی جو فہم سوچ ہر چیز اس کو عقائد کو رد کرتے ہوئے خالی و ذہن ہو کر اپنے عقل، فکر، شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پھر قرآن کے اسرار و رموز آشکارا ہوتے ہیں، پھر قرآن کا نور آشکارا ہوتا ہے اور اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور جب جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، جب اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید کی آیات بینات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو وہ نبی کریم علیہ السلام سے یہی مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی اور قرآن کو لے آئیں، معاذ اللہ، یعنی کچھ اس سے مختلف لے آئیں نا، غیر از قرآن کچھ لے کر آئیں، یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیں ہماری مرضی کی، کیونکہ قرآن کریم میں تو الہ واحد کا ذکر ہے، الہ واحد کی اطاعت ہے، اس میں تو شرکاء کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جو مشرکین ہیں ان کو یہ چیز بڑی ناگوار گزرتی ہے، وہ شرک چھوڑ نہیں سکتے۔ آج بھی ان جو مسلمان ہیں، مسلمان قوم ان کو کہیں کہ یہ ساری احادیث کی کتابیں چھوڑ دیں، یہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کے خود ساختہ ائمہ ہیں، اور جو دیگر اکابرین ہیں، اور جو ہزار دوسری مذہبی
شخصیات ہیں اور جن کو اولیاء کہتے ہیں اور طرح طرح کی اور کتب ہیں، ان کے منفوذات ہیں، ان سب کو یکسر چھوڑ دے قطعی طور پر، تو شاید ہی کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اکثریت تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ شرک کے عادی ہو چکے ہیں نسل در نسل۔ اسی طرح یہی کیفیت ان کی تھی۔ تو قرآن کریم میں مچھر کے پر جتنا کوئی شخصیت پرستی کوئی یا کسی بشر کا کوئی امن دخل ہی نہیں تھا۔ وہاں پر ایک ہی الہ ہوتا ہے، بقایا سب اس الہ کے عبد ہوتے ہیں، ایک معبود ہوتا ہے اور ایک حکم ہوتا ہے، بقایا سب اس کے محکوم ہوتے ہیں، ایک حاکم، اور وہ احکم الحاکمین رب ہوتا ہے۔ تو وہی میں ہر دور میں یہی رہا ہے۔ مشرکین کو یہ چیز بڑی ناگوار گزرتی تھی، کرہاں گزرتی ہے ان پر، تو وہ شرک کے خوگر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اس کو کچھ تبدیلی کر دو قرآن میں، معاذ اللہ۔ تو جواب دیا گیا کہ ان سے کہہ دیجیے گے کہ میں اس کو اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا، میں تو صرف جو کچھ وہی ہوتا ہے اس کا اتباع کرتا ہوں، اور مجھے یہ خوف ہے اس چیز کا کہ اگر میں اس میں نافرمانی کروں، یعنی اپنی طرف سے کچھ شامل کروں، تمہاری خواہشوں کے پیچھے چلوں، یا قرآن کے وحی کے کسی حکم کی حکم عدولی کروں، تو مجھے تو اس یوم عظیم کا یعنی قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی جو ان کا مقام تھا، جو ان کی پوزیشن تھی، جو حالت تھی وحی کے مقابلے میں، یہ وہ سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین ممکن ہی نہیں تھا کہ مچھر کے پر جتنی بھی وحی میں کمی بیشی کریں، یا اسے انحراف کریں، یا وحی کے کسی حکم کا اتباع نہ کریں، یا کسی اپنی بات کو دین قرار دیں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا قطعی طور پر۔ کیوں؟ کہ آپ علیہ السلام لا وحدہ لا شریک کا انتخاب تھے، دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح۔ تو لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک دین کو کس حد تک خالص رکھتے ہوئے اس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے نو انسانی کے حوالے کیا ہے۔ اور یہ جو شیاطین تھے، انہوں نے پھر دھڑا دھڑ بے حد و حساب یہ احادیث کھڑی، سنی، سنائی، پھیلائی، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو لکھ کر ان کو مذہب بنا دیا، اور آگے اس دن سے لے کر ابھی تک لکھا جا رہا ہے اور مذہب میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے کتنا انتہائی حد تک اہتمام کیا تھا کہ ایک لفظ بھی غیر اللہ کی طرف سے شامل نہ ہو، نہ کوئی لفظ رہ جائے۔ اس اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو محفوظ کر کے امت کے حوالے، امت مسلمہ کے حوالے اور نو انسانی کے حوالے کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ مشرکین کو جو الہ واحد کی طرف دعوت تھی، یہ بڑی ناگوار گزرتی تھی، اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر دیں، ڈگمگا دیں اس وحی سے کہ جو نبی کریم علیہ السلام پر کی جا رہی تھی، تاکہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ پر کوئی جھوٹ اپنی طرف سے گھاڑ دیتے ان کی خواہش کے مطابق، جو ان کے شرکاء کے لیے جواز فراہم کرتا، جو ان کے شرک کے لیے، یا ان کے کفر کے لیے۔ تو کوئی ایسے وہ چاہتے تھے کہ پوری کوشش کر رہے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے کہ کوئی چیز نعوذ باللہ من ذالک اس گھڑ دیتا، تو پھر تو وہ نبی کریم علیہ السلام کو بڑا گہرا دوست بنا لیتے، دلی یار بنا لیتے، جگری یار۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی نہ تو بیان کیا، نہ اس کی اتباع کی، اور نہ اس کو دین میں شامل کیا۔ یہ اس حد تک اہتمام کیا گیا تھا۔ تو وہ اس میں ایسے بھی تھے جو نبی کریم علیہ السلام پر یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے۔ تو ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم بھی کوئی صورت اس کی مثال لے آؤ، اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکار سکتے ہو یا ان کو شامل کر سکتے ہو، وہ سب مل کر ایسا کر لو اگر تم سچے ہو۔ تو اس وقت تو وہ یقیناً ایسا نہیں کر سکے، وہ زبانی کلامی اس کو پھیلا رہے تھے، ایسی باتیں جو انہوں نے گھڑی ہوئی تھی۔ تو بعد میں آ کر ان کو گھڑ کے باقاعدہ طور پر کتب حدیث کی صورت میں وہ گھڑی ہوئی باتوں کو جمع کر لیا، اور کہا کہ ہم بھی اس کی مثل لے آئے ہیں۔ آج یہ جو ان کے احادیثوں کے لکھنے، جو ان کے پڑھنے والے، پھیلانے والے، ان پر عمل کرنے والے، یہ انہی نفسیات کے حامل ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ تم اس کی مثل لے آؤ۔ تو یہ پھر بعد میں مثل لے آئے،
اور وہ شیاطین اسی وقت سے مثلیں بنا رہے تھے، پھیلا رہے تھے، لیکن زبانی کلامی تھی جو قرآن کریم کی نزول کے بعد یہ جو 200-250 سال کا عرصہ ہے اس میں کوئی چند ایک کوئی گمنام سے کوئی چھوٹے چھوٹے مجموعے احادیث کی کوئی تاریخ میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ موجود تھے، لیکن باقاعدہ طور پر یہ جو کام ان 6 اور بلکہ اس سے زیادہ تھے، ان 6 تو 6 مشہور ہیں، ورنہ کئی محدثین تھے، سب کے اپنے اپنے تھے، جو شیعہ فرقہ کے ہیں ان کی 4 اپنی الگ سے کتابیں ہیں ان 6 کے علاوہ۔ ان 6 کا آپس میں بھی ایک موقف نہیں ہے، ان چاروں کا آپس میں ایک موقف نہیں ہے، اور ان 10 کے علاوہ اور جتنی کتابیں ہیں ان سب کا آپس میں اپنا اپنا 1.5 انچ کی مسجد اور اپنا اپنا قبلہ بن کے کیا اپنا اپنا مندر بنایا ہوا ہے، بت خانہ بنایا ہوا ہے، سب کے اپنے اپنے بت ہیں جس کی پرستش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، یہ چونکہ احادیث، روایات اور سنت اور فقہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے فقہ بھی اپنے اپنے ہیں، احادیث بھی اپنے اپنے ہیں، اور روایات بھی اور سنتیں بھی ساری اپنی اپنی ہیں، چونکہ یہ سب خیر اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور جو اللہ کے دین کے ساتھ خیر اللہ کا مواد بھی شامل کرے تو اس سے بڑا شرک کوئی ہو نہیں سکتا، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سے بڑا ظلم نہیں ہے اور شرک کی مغفرت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ جہنم کا راستہ ہے جو مروجہ یہ مذہب زرار ہے۔ تو پھر آخر میں اس عنوان کے حوالے سے یہ مسجد زرار کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے مسجد زرار بنائی جو کہ کفر کی بنیاد پر تھی، یعنی کہ وہ زبان سے کہہ رہے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، وہ انفاق بھی کر رہے تھے، مال بھی خرچ کر رہے تھے، ٹوٹے دن سے کبھی کبھار جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، زیادہ تر بہانہ بازی کرتے تھے، اور کسی مذہبی حکم سے انکار نہیں کر رہے تھے، اور یہ بھی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے یا فحاشی کرتے تھے، ایسا بھی قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں۔ پھر کیا وجہ تھی کہ ان کو یکسر جس طرح ایک فاسد جسم کا حصہ ہوتا ہے جس کو ناسور زدہ ہو، جس کو میں کینسر پھیل گیا ہو، تو اس رسولی کو جس طرح ایک جراح کاٹ دیتا ہے، جسم سے الگ کر دیتا ہے، تو کیوں ان منافقین کو، کیوں ان شیاطین کو علیحدہ کیا گیا تھا؟ تو اگر یہ جس طرح کہہ رہے تھے یہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام رحمۃ للعالمین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کر رہے تھے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ ان سے قطع تنقی کرنے کی، سماجی بائیکاٹ کرنے کی اور ان پر لعنت کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، یہ غیر از وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ اور یہ مسجد انہوں نے بنائی بھی اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے دشمنوں کا، یعنی یہود، نصارہ اور جو کفار مشرکین تھے جو اللہ کے خلاف لڑتے آ رہے تھے، حالت جنگ میں تھے، ان کے لیے ایک مورچہ تھا کہ انہی کی تعلیمات، انہی کے عقائد، انہی کے افکار، انہی کے نظریات، انہی کے اعمال اور ان نفسیات کو وہ اسلام کا لبادہ اڑا رہے تھے، اور وہ ان کو احادیث کے اور سنت کے اور اس طرح کی چیزوں کے ناموں سے پھیلا رہے تھے۔ پہلے جو زبانی کلامی تھا، بعد میں پھر ان کو کتابی شکل دے دی گئی کوئی 200-250 سال بعد۔ تو وہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی تو یہ ایک مورچہ تھا اللہ کے دشمنوں کے لیے، جس میں وہ بیٹھ کر اللہ کے اور رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین کے خلاف مصروف جنگ تھے۔ تو حالانکہ وہ حلف اٹھا رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے۔ آج بھی جتنی بھی مسجدیں آج دنیا میں موجود ہیں یہی مسجد زرار کے چربے ہیں، کیونکہ ان کے افکار و نظریات جو ان مسجدوں میں بیٹھے ہیں، جن مسجدوں میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جس پر عمل کیا جا رہا ہے، جس مذہب کا پرچار کیا جا رہا ہے، وہ انہی شیاطین کا بنایا ہوا ہے، اور یہ ان کی نظریاتی اولاد ہیں، انہی منافقین کی۔ اسی وجہ سے یہ مساجد بھی مساجد زرار ہیں۔ تو وہ جو مسجد تھی، حالانکہ یہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور کہتے یہی ہیں، وہ بھی قسم اٹھا رہے تھے، حلف اٹھا رہے تھے کہ ہم نے تو یہ احسان کی بنیاد پر نیکی اور بھلائی کی نیت سے یہ ہمارا ارادہ تھا۔ تو لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں،
اور یہ منافقین ہی تو تھے، یہی شیاطین تھے جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے سامنے جا کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے علیہ السلام۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ محمد علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو یہی ان کی جو کذب تھا، جو جھوٹ تھا، یہی ان کے اس دعوے میں بھی تھا، اس اقرار رسالت میں بھی تھا۔ کیوں کہ وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ اگر وہ قرآن کا اتباع کر رہے ہوتے تو پھر تو ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہونا تھا۔ دوسرے سب مومنین، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام قرآن کا اتباع کر رہے تھے۔ تو یہی بنیادی فرق تھا کہ وہ اسی طرح وہ جھوٹ کرنے والے تھے جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کے دشمن شیاطین جھوٹ کرتے تھے، زخرفاً کو جھوٹی منمہ کاری کی باتیں اور یہ بے حقیقت باتیں کرتے تھے۔ یہی کام وہ بھی کر رہے تھے، مسجد زرار والے بھی۔ اور انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی جس عمارت کی، جس مسجد کی، یہ تو ایک جہنم کے گڑھے میں گرانے والی تھی، اور ان کو انہوں نے گرایا، اور صدیوں سے جو اس مذہب پر چل رہے ہیں یہ بھی جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ خود جہنمیوں کی حالت میں ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جس کی نفسیات اس دنیا میں جنتیوں والی تشکیل پا جائیں گی، جس کے کردار و عمل سے جنتیوں والا ایک جھلک نظر آئے گی۔ اس میں وہ جو الفت ہوگی، اخوت ہوگی، جو مودت ہوگی، جو وحدت ہوگی، جو ان میں ایثار ہوگا، جو جنتیوں کا سارا منظر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، جو مومنین آپس میں وہ کردار، وہ نفسیات تشکیل دے دیں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ جنت میں جائیں گے۔ آج تو یہ صدیوں سے جہنم میں ہیں، وہی تفرقہ، وہی جو جہنمیوں کی طرح ایک دوسرے سے بیزار ہیں، جہنمیوں کی طرح ایک دوسرے پر لعنتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام دار رہے ہیں۔ جہنمیوں کی یہی نفسیات ہیں۔ قرآن کریم میں جہنمیوں کے جو آپس میں ڈائلاگ ہے، جو مکالمے ہیں مختلف مقامات پر، یا جو محشر میں جو کچھ ہوگا، وہ قرآن کریم سے مطالعہ کریں تو جو کچھ وہاں پر ہوگا آج وہ اسی طرح ایک دوسرے پر سب لعنت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سب جہنمی ہیں، کیونکہ یہ ان منافقین کے مذہب کے اوپر ہیں۔ تو وہ جہنم میں گرانے والی مسجد تھی، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس مسجد کی، جس عمارت کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ تک ان کے قلوب میں ریبہ پیدا کرنے والی تھی، اضطراب، بے چینی، وہ ایک اندر قلب میں آگ لگانے والی جو مطمئن نہیں ہونے دیتی، حتیٰ کہ ان کے قلوب کو کاٹ دیا جاتا۔ اس ریبہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی جو سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے، قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی اضطراب، شک شبہ اور بے چینی نہیں ہے۔ جب اگر وہ اس کتاب پر ہوتے یہ منافقین تو ان کے قلوب میں ریب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ لاریب کتاب ہے قرآن کریم۔ جو قرآن سے باہر کی چیزیں ہیں وہ ان پر تھے، غیر از قرآن مذہب پر تھے، کہتے تھے کہ ہم اسلام پر ہیں، تو وہ غیر از قرآن سے باہر کا جو مذہب ہے، جو آدمیوں کا گھڑا ہوا ہے، اس کے ماننے والوں کے قلوب سے ریبہ کبھی ختم ہو نہیں سکتی۔ یہ ریبہ ختم کرنے والی جو کتاب ہے، جب یہ قلب میں آئے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جن کے قلوب میں یہ کتاب ہوگی ان میں یہ ریب نہیں ہوگا۔ تو جو محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کے قلوب میں ریب نہیں تھا، کیونکہ یہ کتاب ہی شفاء لما فی الصدور ہے، یہ سینوں کے مرضوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ اس مسجد تقوی میں جس میں محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین تھے، اس میں وہ مومنین تھے جو تقوی والے تھے اور جو طاہر تھے، مطہر تھے، طاہر رہنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کو تو لا یمسہ الا المطہرون، وہ جسمانی طہارت کی بات نہیں تھی، وہ یہی شرک کی آلائشیں تھیں جو ان میں نہیں تھیں، اور اسی شرک کے آدمیوں کے بنائے ہوئی، کھڑی ہوئی، پھیلائی ہوئی مذہبی باتوں کا شرک تھا جو ان مسجد زرار والے شیاطین کے اندر تھا۔ تو ان دونوں مسجدوں کی حقیقت کو سمجھیے۔ آج کرۂ ارض پر مسجد تقوی کی جو جیسی اس نظریے پر شاید کوئی مسجد ہو دنیا میں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو مسجد زرار کے چربے ہیں، جو اس کی نقلیں ہیں، وہ
ہر گلی محلے میں موجود ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ان تمام نمازیوں میں فویل للمصلین کہ ان کے لیے تباہی بھی ہے، اور ان کے قلوب میں وہ ریبہ بھی موجود ہے جو ان منافقین کے قلوب میں تھی۔ جب انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے مسجد تقوی کی بنیاد رکھی ہے اور اپنے قلوب سے اس رجس کو جو شیاطین کے، جو منافقین کے دنوں میں تھا، اس کو صاف رکھا ہے، اور اسی کتاب کو جو کہ ناریب ہے، اسی کو اپنے قلوب میں یہی چراغ جلایا ہے، اسی کی ہدایت اور رہنمائی سے، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ کی نصرت و تائید سے یہ جو اللہ کی وحی کی آیات ہیں یہ آپ تک بھی پہنچتی رہیں گی، اور اس نور سے پورے قرآن عرض پر اجالا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی اس نشست میں یہ آخری آیت بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدن ڈالا اور کفر اختیار کر گئے اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر تک لے گئے، جہنم تک پہنچانے والے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور انداد اور اس کے شریک اور اس کے ہم پناہ بنا لیے ہیں، جو اور کئی آلہات بنا لیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے تاکہ روکا جائے۔ آج بھی یہ جو درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں اور نام ہیں جن کی متعلق کسی ایک کے متعلق بھی اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کی، ان کو مذہب کا بنا دیا گیا ہے، ان کو مذہب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کو مذہب کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہی انداد اللہ ہیں اور یہی انہوں نے بنائے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ جو یہ انداد گھڑتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور دوسرے یہ چاہے ان کو کوئی بھی نام دے دیں، ائمہ کا نام دے دیں، خلفاء کا نام دے دیں، فقہاء کا نام دے دیں، اولیاء کا نام دے دیں، جن کے نام کے بغیر ان کا مذہب ادھورا ہوتا ہے، جن کو شامل کیے بغیر، یہی انداد اللہ ہیں۔ تو آج کی نشست میں ابھی ایک نشست اور ہوگی کہ یہ اس کے جو سامریت کے پیروکار ہیں ان سے متعلق، اور ان کا جو انجام اور نتیجہ ہونے والا ہے اور ہوا ہے ساری انسانی تاریخ میں، ان سے متعلق جو آیات ہیں اگلی نشست میں وہ ایک مختصر نشست ہوگی۔ تو اس نشست میں یہ اب کافی طویل نشست ہو گئی ہے، اور اس میں جو آیات ہیں جن کا مطالعہ کیا گیا ہے، جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اللہ کی آیات، ان کا حوالہ بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر دیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85، سورۃ الانبیاء آیات 92 اور 93، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، سورۃ آل عمران آیت نمبر 187، سورۃ الرعد آیت نمبر 25، سورۃ ہود آیات 18 اور 19، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، سورۃ الروم آیت نمبر 31-32، سورۃ البقرہ آیت نمبر 140، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے 170 تک، سورۃ یونس آیت نمبر 159، سورۃ النحل آیت نمبر 116، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، سورۃ التوبہ آیت نمبر 30-31، سورۃ التوبہ آیت نمبر 9، سورۃ آل عمران آیت نمبر 70-71، سورۃ البقرہ آیت نمبر 44، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، سورۃ البقرہ آیت نمبر 89، سورۃ یونس آیت نمبر 70، سورۃ آل عمران آیت نمبر 188، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، سورۃ الانعام آیت نمبر 112-113، سورۃ البقرہ آیت نمبر 89-80، سورۃ آل عمران آیت نمبر 78، سورۃ یونس آیت نمبر 18، سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، سورۃ البقرہ آیت نمبر 80، سورۃ آل عمران آیت نمبر 75، سورۃ الانفال آیت نمبر 31، سورۃ الاعراف آیت نمبر 203، سورۃ یونس آیت نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 73، سورۃ یونس آیت نمبر 38، سورۃ التوبہ آیات 107 سے لے کر 110 تک، اور سورۃ ابراہیم آیات 28 سے لے کر آیت نمبر 30 تک۔ یہ آیات تھی جن کا مفہوم آپ کے سامنے اس نشست میں بیان کیا گیا ہے، اور سامریت کے عنوان سے، مذہبی پیشوائیت کے عنوان سے، یہ جو جس طرح یہود و نصارہ کے احبار و رہبان تھے، یا جس طرح یہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہیں سارے، جو صوفیاء اور پیر اور مولوی اور جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو ان کے جو
تعارف تھا، تاریخی پس منظر، ان کے اغراض و مقاصد، ان کی ذہنیت اور طریقہ واردات، اس کے متعلق قرآن کریم کی چیدہ آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور نشست ہوگی، اور اس میں مزید جو کچھ آیات اور باقی ہیں جو ان کے پیروکار ہیں ان سے متعلق، اور ان کا جو انجام اور نتیجہ ہوتا ہے ہر دور میں، اور آج بھی ہوگا انشاءاللہ، اس سے متعلق کچھ آیات ہیں۔ پھر یہ جو دوسرا موضوع ہے طاغوت کا، جو دوسرا ایلیمنٹ ہے، جو دوسرا جز ہے، اس سے متعلق بھی آیات مکمل ہو جائیں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔